नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीवी के हुकूक हमारा आज का टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हमने एक बीवी के फ़राइज़ और शोहर के हुकूक से मुतालिक बात की थी। आज हम एक शोहर पर उसकी बीवी के मुतालिक फ़राइज़ या हुकूक के हवाले से बात करेंगे। अल्लाह ने इंसान को इंसान के हुकूक अदा करने की बहुत ताकीद फरमाई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस से पता चलता है कि दूसरा इंसान कोई भी हो, खा वो अपने से बड़ा या छोटा, सबके हुकूक अदा करना ज़रूरी है। आज हम औरत के बहैसियत उसकी बीवी के हुकूक पर बात कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बीवियों के साथ अच्छा सलूक और बर्ताव की ताकीद फरमाते हैं। सूरत अन-निसा आयत 19 में फरमाया, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो और ना ही उन्हें इसलिए रोक लो कि जो माल मेहर वगैरह तुमने उन्हें दे चुके हो उनका कुछ हिस्सा उड़ा लो, सवाए ये कि वो सरीह बदचलनी का इर्तिकाब करें और उनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो। फिर अगर तुम उन्हें नापसंद भी करो तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नापसंद हो और अल्लाह ताला उसमें बहुत बड़ी खैर डाल दे। तो इस आयत में हमें बीवी के बहुत से हकूक़ का पता चलता है और ईमान वालों को ताकीद की गई कि तुम दौरे जाहिलियत के तरीके छोड़ दो। और जिस तरह से उस दौर में शोहर के मरने के बाद शोहर के रिश्तेदार औरत को माले वरासत समझकर उस पर अपना हक जमा लेते थे और उसको उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर ना करने देते थे, जो कि बहुत ही ज्यादती की बात थी। और ये बात भी जायज़ नहीं शोहर के लिए कि औरत को जो उसने माल मेहर वारा दे रखा हो, अगर किसी बिना पर उसका निबाह ना हो सके तो वो वापस ले, ऐसा ना करे, बल्कि बीवियों के साथ क्या करे कि कोशिश करे कि निबाह करें और भले तरीके के साथ जिंदगी बसर करने के लिए कहा गया है, जो एक माकूल और शरीफ इंसान का तरीका होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपनी बीवियों के लिए अच्छा है, जो औरतों के हक में अच्छा है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया, लोगों सुनो, औरतों के हक में खैर और भलाई की बात कबूल करो, यानी औरतों के लिए जो नसीहत में कर रहा हूँ उसको तवज्जो से सुनो और उस पर अमल करो। वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं, खबरदार रहो। जैसे औरतों पर मर्दों के हकूक हैं वैसे ही मर्दों पर औरतों के हकूक हैं। सुन लो कि तुम पर उनके ये हकूक हैं कि तुम उनको लिबास और खाना दो और लिबास और खाना देने में हुस्न सलूक करो, यानी ऐसे नहीं जैसे कोई अपने खादिम या गुलाम को देता है या किसी पर एहसान जताते हुए उसको कोई चीज़ देता है। नहीं, ये बीवियों का हक है और किसी को उसका हक देना दरअसल अपनी जिम्मेदारी को पूरी करना होता है। यानी अगर शोहर बीवी के खाने पीने की ज़रूरियात पूरी कर रहा हो, उसके लिबास का ख्याल कर रहा हो, तो ये वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। ये कोई औरत पर एहसान नहीं कि वो ऐसा कर रहा है। मुआविया कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम पर अपनी बीवियों का क्या हक बनता है, यानी हमारी क्या जिम्मेदारी है उनके मामले में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम खाओ तो उसे खिलाओ और जब तुम पहनो तो उसे भी पहनाओ, यानी साथ साथ चलो। और फरमाया उसके चेहरे पर मत मारो, उसे गाली मत दो, उसे कतई तल्लकी ना करो और अगर हो तो सिर्फ घर की हद तक, यानी ये नहीं कि खुद भी घर से लड़ झगड़ के चले जाओ या उसे निकाल दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना उसवा हसना एक अपनी मिसाल है, यानी कि वो बतौर शोहर जैसे हम दूसरे मामलात में जिंदगी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल करते हैं, तो बतौर शोहर भी आपके तरीके से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी को देखें तो आप जब घर में तशरीफ़ फरमा होते तो घर वालों के साथ उनके काम काज में भी मदद देते, अपनी बीवियों के साथ हाथ बटाते, उनसे बातचीत करते, उनसे घुल मिल जाते थे। यानी एक फासला या डिस्टेंस या अपनी एक सुपर जो वो हैसियत नहीं वो बना के उन्होंने घर में रखी हुई थी, बल्कि उनके साथ हंसी मजाक भी होता, गुफ्तगू होती, खाना पीना भी होता।
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے یعنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اور تم میں سے میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ یہ مثال بتائی۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اسے طعنے دیے جاتے ہیں کہ وہ زن مرید ہے، بیوی کا غلام ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال دے کر فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہوں، اور تم میں سے بھی سب سے اچھا انسان وہی ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوگا۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ گھر کے لیے بولا گیا؟ اصل میں گھر انسان کے لیے جو ہے وہ ایک امتحان کی جگہ ہے، جہاں انسان کا سب اچھا برا پہچانا جاتا ہے۔ انسان گھر کے اندر مصنوعی طرح سے بناوٹ سے نہیں رہ سکتا جیسا کہ وہ باہر والوں کے ساتھ کر سکتا ہے کہ خود کو اور طرح کا ظاہر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا انسان ہونے کے لیے گھر کے اندر اچھا ہونے کو معیار قرار دیا، کیونکہ گھر کے اندر انسان کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے، خصوصاً مرد کی، کیونکہ وہ گھر میں قوام کی حیثیت سے ہے، اس کا مقام ہے، ایک رول ہے۔ اس بنا پر بعض اوقات جہاں اتھارٹی ہوتی ہے تو انسان سے ظلم و زیادتی بھی ہو جاتا ہے، اور چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں تو ہوتی ہیں سبھی سے، مگر جب بڑی بڑی زیادتیاں ہونے لگے تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اس میں انسان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو اپنے تمام اعمال دیکھنے پڑیں گے۔ اگر ذرے کے برابر بھلائی ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی، اور اسی طرح اگر ذرے برابر بھی برائی ہوگی تو وہ بھی دکھائی جائے گی اس کو، اور حساب دینا ہوگا۔ کسی کا کچھ بھی چھپا نہ ہوگا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اگر وہ دنیا میں کسی کو دبا کر رکھے گا یا اس کا حق نہیں دے گا، اور پھر وہ انسان جو ہے وہ مظلوم کسی سے کچھ فریاد بھی نہیں کر سکتا، یا اپنے حقوق کے لیے وہ جو ہے وہ آواز نہیں اٹھا سکتا، لینے کے قابل نہیں، تو کیا ہے یہ معاملہ ایسے ہی دنیا میں موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جتنے بھی مظلوم ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ حق دلائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے شوہر کو بہت محتاط زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں مرد ہوں اور بطور شوہر کے پھر اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، تو اگر میں نے بیوی کے معاملے میں کمی کی یا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تو دنیا میں اگر مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں بھی، لیکن آخرت میں مجھے ضرور حساب دینا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی یاد رہے کہ بہترین نمونہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں، اپنی ازدواج کے ساتھ آپ کا رویہ جو تھا وہ انتہائی شفیق اور مہربان تھا۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ اپنے گھر میں زور سے بولے ہوں یا ڈانٹ رہے ہوں یا گھر والوں پہ غصہ کر رہے ہوں، یا گھر میں کوئی آپ نے اپنا مصنوعی جو ہے وہ روب ڈال کر رکھا ہو۔ نہیں، حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے انتہائی نرم مزاج تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب بھی کسی چیز کی فرمائش کرتی تو آپ اس کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں میں ایک نارمل زندگی گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان کوئی فاصلے، کوئی خوف یا اجنبیت کی کیفیت نہ تھی، جبکہ ہمارے ہاں کئی گھروں میں ایسا معاملہ دیکھا جا سکتا ہے جہاں پر مرد اور شوہر گھر میں اپنی شخصیت ایسی بنائی ہوتی ہے انہوں نے کہ گھر والے جو ہیں وہ ان سے بات کرنے میں خوف محسوس کرتے ہیں، اور ان کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات کی اہمیت بھی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، وہاں میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگائی اور میں جیت گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی، لیکن اس بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ تو یہ ہلکی پھلکی دل لگی اور بات چیت گھریلو زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ گھر کا ماحول اور جو ہے وہ محبت اور دوستانہ ہونا چاہیے بیوی کے لیے، اور اس کے شوہر کی محبت جو ہوتی ہے ایک بیوی کے لیے اور توجہ بہت معنی رکھتی ہے۔ اسی طرح بیوی کے شوق کا لحاظ بھی رکھنا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی کھیلا کرتی تھی۔
جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو وہ سب ادھر ادھر چھپ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کو ڈھونڈتے اور میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی بیوی کے جو ہے وہ جذبات کو کس قدر سمجھتے تھے کہ وہ عمر میں چھوٹی ہیں تو انہیں کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ان سے شفقت کرنا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار ذمہ داریاں تھیں، مگر یہ نہیں کہ بطور شوہر کہ آپ پر باہر کی ذمہ داریاں تھیں تو گھر میں غصہ یا پریشانی کا ماحول بنا دیتے۔ اس لیے بطور شوہر صرف گھر کے باہر ہی ذمہ داریاں نہیں ادا کرنی بلکہ گھر میں بیوی سے شفقت اور محبت کا معاملہ بھی کرنا ہے۔ اس کی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہ جائز اور درست رویہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ ایک مرتبہ عید کے موقع پر کچھ حبشیوں نے مسجد نبوی میں کرتب دکھائے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر کچھ دیر ان کو جھانک کر دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے اپنے کندھے جھکا دیے اور پھر جب میں تھک گئی تو چلی گئی۔ تو بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار، اس کے ساتھ تفریح، وقت گزارنا، اس کے لیے وقت نکالنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے، نہ کہ بیوی کو صرف ایک کام والی اور بچے پالنے والی عورت بنا کر رکھا جائے۔ اگرچہ وہ اس کے فرائض ہیں جو وہ ادا کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک بطور حساس انسان کے بھی ٹریٹ کیا جانا چاہیے، جس کی کوئی اپنی بھی کچھ خواہشات ہیں، جذبات ہیں، شوق ہوتے ہیں جو وہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر وہ پورے کرے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر جب تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے وہ اونٹ بتک گیا تو وہ رونے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پونچھنے لگے، ان کی دل جوئی کی تو بیوی کے دکھ درد میں بھی اس کی دل جوئی کرے تاکہ وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے، کیونکہ وہ اپنے سب پیارے رشتے اور اپنے گھر کے لوگ جو ہوتی ہے وہ پیچھے چھوڑ کے آئی ہوتی ہے۔ کسی بھی تکلیف اور درد میں انسان کو کسی پیارے کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، تو شوہر کو ایسے میں اپنی بیوی کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں وہ، تو مقام بیدا میں پہنچے تو میرا ہار گم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاش میں وہیں رک گئے اور سب لوگ بھی وہاں رک گئے اور تلاش کروایا گیا۔ اور دیکھیں، ایک بیوی کی ایک چھوٹی سی چیز کے لیے آپ نے سب مردوں کو حکم دیا کہ وہ بھی رک جائیں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جذبات کا کتنا خیال رکھتے تھے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی خوشی کا خیال رکھتے۔ تو ایک طرف اللہ نے ہمیں قرآن میں بیویوں کے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ یعنی سنت ہمارے سامنے ہے۔ آپ اپنی بیویوں کی گھریلو معاملات میں مدد بھی کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے، یعنی بیوی کے کام کاج میں جو بھی مدد ہے وہ ایک طرح سے ثواب کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت ہماری تعلیم ہے جس سے رشتوں میں محبت اور خلوص پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر میں جب بھی کوئی کھانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جاتا تو آپ اس میں عیب نہیں نکالتے تھے، اگر پسند نہیں ہوتا تو نہ کھاتے، پسند آتا تو کھا لیتے، ورنہ اس میں کوئی عیب نہ نکالتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی گھروں میں ایسے ہوتا ہے جن میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کھانے کی میز سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدسلوکی بھی کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومن عورت یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے، یعنی دل میں گرجز نہ رکھیں۔ اگر عورت کی کوئی
ایک عادت آپ کو ناپسند بھی ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ یعنی شوہر بیوی کی صرف نیگیٹو پہلو یا اس کی بری عادات یا کمزوریوں پر ہی توجہ نہ رکھے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ اس کے اندر اچھائیاں کیسی ہیں، خوبیاں کون سی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، یعنی اس کا اخلاق بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ باہر اور اس کا اخلاق اچھا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باہر اور خاندان بھر میں تو ایک مرد کا اخلاق بہت ہو اور بیوی جس کے ساتھ سب سے پہلے اس کا اچھا اخلاق ہونا چاہیے، محبت کا معاملہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس کے لیے جو ہے اس کا بالکل جو ہے وہ برعکس معاملہ ہو۔ بہت سے گھروں میں یہ بھی مثال ہے کہ وہی شوہر جو گھر میں بہت کم بات کرنے والے اور خشک مزاج اور جھگڑالو طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ باہر لوگوں کے ساتھ بہت شفیق، مہربان اور خوشگوار رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلا حق آپ کی بیوی کا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ مرد پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ گھر میں اگر اسے کوئی اصلاح یا تربیت بھی کرنا ہو تو صبر و تحمل سے کام لے، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں دوسری طرف بھی کمیاں کوتاہیاں بیوی سے بھی ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے پھر صبر و تحمل سے کام لے، مار پیٹ اور غصے سے نہیں۔ شوہر بیوی کے لیے ایک ڈکٹیٹر کی طرح نہ ہو، بلکہ ایک ہمدرد اور مہربان ساتھی کی طرح ہو۔ اور اسی طرح شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ نہ صرف بیوی کے جو ہے وہ بیوی سے صرف، بلکہ اس کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ صرف یہی نہیں ہے دین میں کہ عورت صرف اپنے شوہر اور سسرال کا ہی خیال رکھنے کے لیے بولا گیا ہے، بلکہ اسی طرح سے شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے علاوہ اس کے رشتہ داروں، اس کی 2 سہیلیوں کا بھی خیال رکھے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ جو تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی انہوں نے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے بہت خوش ہوئے اور کہا یا اللہ یہ تو حالہ ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت رشک آیا کہ کس طرح اپنی جو ہے وہ بیوی کو جو اتنا عرصہ ہو گیا فوت ہو گئی ہیں ان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے یا کچھ تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر پر قوام ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کی ذاتی ضروریات اور اس کی مالی ضروریات اور جذباتی ضروریات کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے رشتہ داروں کی، اس کے جو قریب لوگ ہیں ان کی کیئر کرے، تو گھریلو زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ خوشگوار ہو سکتی ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک بیوی کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ بتایا، اس میں بطور شوہر کے ایک مرد کو کیسا کردار رکھنا چاہیے، اور اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مرد اور ایک عورت دونوں اپنے فرائض اور حقوق و فرائض کو سمجھیں گے اور ادا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی گھریلو زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ اس میں کمیاں کوتاہیاں اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی کچھ غلط کے ساتھ کچھ اچھا جو ہوتا ہے وہ اس برائی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی اور فرائض کو پہچاننے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔